कोठी के गेट पर पहुंचकर इमरान ने कार रोक दी। गेट थोड़ा सा खुला है, इसे नीचे उतरकर पूरा खोल दो। इमरान ने साइड सीट पर बैठे हुए जवाना से कहा और जवाना सर हिलाता हुआ नीचे उतरा और गेट की तरफ बढ़ गया। उसने थोड़े से खुले हुए गेट को धकेलकर पूरी तरह खोल दिया और इमरान कार अंदर ले गया। पोर्च में जाकर उसने कार रोक दी। जवाना फाटक बंद करके पोर्च में आ गया। तुम गेट पर रुककर ख्याल रखो, मैं इस दौरान तलाशी ले लेता हूँ। इमरान ने जवाना से कहा और तेज तेज कदम उठाता कोठी की अंदरूनी सिमत बढ़ गया। पहले तो उसने पूरी कोठी का तफसीली राउंड लगाया। उसे किसी तहखाने की तलाश थी, क्योंकि उसके जहन के मुताबिक ऐसी कोठियों में तहखाने लाजमन बनाए जाते हैं और ये भी इंसानी नफ्सियात है कि इंतहाई अहम और खुफिया चीजें हमेशा इन्हीं तहखानों में ही रखी जाती हैं। और थोड़ी देर बाद वो एक तहखाना तलाश करने में कामयाब हो गया। तहखाना खासा बड़ा और साफ सुथरा था। वहाँ बाकायदा एक कोने में दफ्तर बनाया गया था। इमरान ने तहखाने में मौजूद अलमारियों, मेज़ों और ऐसी ही दूसरी चीज़ों की मुकम्मल तलाशी ली, लेकिन किसी किस्म की कोई मशकूक चीज़ इसके सामने ना आई तो इसने दीवारों को थपक कर किसी खुफिया सेफ या अलमारी की तलाश शुरू कर दी। और फिर एक तस्वीर के अकब में उसे सेफ का मखसूस हुक नजर आ गया। चंद लम्हों बाद सेफ जाहिर हो चुका था। सेफ नंबरों वाला था और जाहिर है इमरान को इसके नंबरों का तो इल्म ना था, लेकिन इमरान ऐसे सेफों के नंबर रखने की तकनीक से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने इस तकनीक के मुताबिक मुख्तलिफ नंबरों को आजमाना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद वो सेफ खोलने में कामयाब हो गया। सेफ 3 गहरे खानों पर मुश्तमिल था। 2 खानों में इसराइली और एक्रीमी करेंसी भरी हुई थी, जबकि निचले खाने में एक सूख रंग की फाइल मौजूद थी। इमरान ने वो फाइल उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। फाइल में 10-12 टाइप शुदा कागजात थे। जैसे जैसे इमरान की नजरें इस फाइल में मौजूद कागजों पर दर्ज तहरीर पर पड़ती जा रही थीं, उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ परेशानी के तासुरात बढ़ते चले जा रहे थे। उसने सरसरी तौर पर सब कागजों को पढ़ा, फिर फाइल को बंद करके तह किया और कोट की अंदरूनी जेब में डालकर उसने सेफ बंद किया। उसे वापस दीवार में गायब करके उसने तस्वीर को वापस उसकी पहली जगह पर एडजस्ट किया और फिर वो तेजी से तहखाने से निकलकर ऊपर वाली इमारत में आया और चंद लम्हों बाद वो पोर्च में पहुंच चुका था। जवाना पोर्च में मौजूद था। कुछ मिला मास्टर? जवाना ने चौंक कर पूछा। हाँ, यहाँ आना बेकार साबित नहीं हुआ, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि जवाना ने आगे बढ़कर फाटक खोल दिया। इमरान ने कार बैक की और इसे मोड़कर वो फाटक से बाहर ले आया। जवाना ने फाटक को दोबारा बंद किया और कार की तरफ बढ़ा। तुम कार चलाओ, मैं जरा फाइल को अच्छी तरह पढ़ लूं, इमरान ने खिसककर साइड सीट पर होते हुए कहा तो जवाना ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राना हाउस जाना है या कहीं और? जवाना ने पूछा। राना हाउस, इमरान ने जेब से फाइल निकालकर उसे खोलते हुए कहा और जवाना ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। राना हाउस पहुंचने तक इमरान फाइल ही पढ़ता रहा। जब जवाना ने कार पोर्च में रोकी तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद की और फिर उसे हाथ में पकड़े हुए वो कार से नीचे उतर आया। जोसेफ फाटक बंद करके वापस आ गया था। चौहान साहब आए थे, 2 फोटो दे गए हैं, जोसेफ ने करीब आकर कहा और जेब से 2 फोटो निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिए। इनमें से एक तो दूर से खींचा गया था जिसमें पूरी लाश नजर आ रही थी, जबकि दूसरा चेहरे का क्लोजअप था। इमरान गौर से इस चेहरे को देखता रहा, फिर इसने दोनों फोटो जेब में रख लिए। जोसेफ, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, जोसेफ ने चौंक कर मोदबाना लहजे में कहा। ब्लैक रूम में मौजूद इस आदमी को बेहोश करके किसी वीरान जगह पर छोड़ आओ, ये खुद ही वापस कोठी पहुंच जाएगा। और जवाना, तुम मेरे साथ आओ, इमरान ने जोसेफ से बात करते हुए साथ खड़े हुए जवाना से कहा और उसके साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ गया। जवाना उसके पीछे चल पड़ा। ये बताओ, एक्रीमिया के किसी मार्कुइस को जानते हो? किसी गैंग का सरबराह हो या किसी मुजिम तंजीम का कोई बड़ा ओहदेदार? इमरान ने एक कमरे में पहुंचकर कुर्सी पर बैठते हुए और जवानों को सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। मार्कुइस? ओह ओह, एक आदमी को तो जानता हूँ, उसे जेरे जमीन दुनिया में सार्जेंट मार्कुइस कहा जाता है। वो सार्जेंट नामी मुजरिम तंजीम का सरगना था और हर किस्म का काम कर लेता था। जवाना ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। उससे बात हो सकती है फोन पर? इमरान ने कहा। जब मैं वहाँ था तो इसका अड्डा रीजेंट होटल में था, अब का मालूम नहीं। बहरहाल अगर वो जिंदा है तो उसे तलाश किया जा सकता है, लेकिन आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जवाना ने कहा। जो फाइल उस कोठी से मिली है उसमें एक खत मार्क को इसकी तरफ से भी लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि माल इस तक अगर पहुंचा दिया जाए तो वो उसे मंजिल मकसूद पर भिजवा देगा, और मेरा ख्याल है कि माल से मतलब ये आदमी है जो हलाक हो गया था। बकौल इस मुलाजिम के वो आदमी जिसका नाम मंसूर था कोई साइंसदान है और वो लोग उसे किसी जजीरे पर भिजवाना चाहते थे। अगर मार्क को इस मिल जाए तो इससे मजीद मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इमरान ने कहा। इसके लिए तो एक्रीमिया जाना पड़ेगा मास्टर, फोन पर वो शख्स कुछ नहीं बताएगा। जवाना ने कहा। तुम पहले अपने वाले मार्क को इसको तो तलाश करो, उसके बाद देखेंगे। और जवाना ने असबात में सर हिलाते हुए सामने रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। जबान एक्रीमी थी, इसलिए इमरान समझ गया कि जवाना एक्रीमिया की इंक्वायरी से बात कर रहा है। रीजेंट होटल का नंबर 2, जवाना ने करक्स लहजे में कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। जवाना ने क्रैडल दबाया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रीजेंट होटल,
رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ مگر کرخت آواز سنائی دی، رائس سے بات کراؤ، میں ماسٹر کلرز کا جوانا بول رہا ہوں۔ جوانا کا لہجہ بے حد کھردرا اور کرخت تھا۔ اوہ باس، رائس تو 4 سال ہوئے فوت ہو چکے ہیں، اب تو ان کا لڑکا چارلس ہوٹل کا مالک ہے۔ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، سارجنٹ مارکوئس یہاں بیٹھتا ہے، کیا وہ یہاں موجود ہے؟ جوانا نے کہا، نہیں جناب، سارجنٹ مارکوئس تو اب بہت بڑے آدمی بن چکے ہیں، انہوں نے ہوٹل رینبو خرید لیا ہے، وہ وہیں ہوتے ہیں جناب۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اس ہوٹل کا نمبر دے دو۔ جوانا نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا اور جوانا نے کریڈل دبا دیا۔ رینبو ہوٹل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چونکہ فون کا لاؤڈر آن تھا اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز عمران بھی سن رہا تھا۔ سارجنٹ مارکوئس سے بات کرواؤ، میں ماسٹر کلرز کا جوانا بول رہا ہوں۔ جوانا کا لہجہ پہلے کی طرح کھردرا اور سخت تھا۔ چیف باس تو ایکریمیا سے باہر گئے ہوئے ہیں، آپ منیجر مارکونی سے بات کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور جوانا مارکونی کا نام سن کر نمایاں طور پر چونک پڑا۔ ہیلو، مارکونی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور کرخت مگر بھاری آواز سنائی دی اور جوانا کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ جوانا بول رہا ہوں، ماسٹر کلرز کا جوانا۔ جوانا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، ماسٹر کلرز کا جوانا؟ اوہ اوہ، کیا تم واقعی جوانا بول رہے ہو؟ میرے دوست، میرے بھائی، اوہ کیا واقعی؟ دوسری طرف سے مارکونی کی حیرت کی شدت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی اور جوانا مسکرا دیا۔ اچھے دوست اور بھائی ہو کہ آواز ہی نہیں پہچان رہے، جبکہ میں نے تو تمہاری آواز فوراً ہی پہچان لی تھی۔ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ اوہ، دراصل اتنی طویل عرصے بعد تمہاری آواز سن کر کانوں پر شک پڑنے لگ گیا ہے۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ کیا پاکیشیا سے یا یہاں ایکریمیا سے؟ مارکونی نے کہا، پاکیشیا سے بول رہا ہوں، یہ تم نے سارجنٹ مارکوئس کی نوکری کر لی ہے، وہ تو تمہارے برابر کا آدمی تھا۔ جوانا نے کہا، ہاں تمہارے زمانے میں تھا، لیکن اب وہ ایکریمیا کا بہت بڑا گینگسٹر ہو چکا ہے۔ اب اس کے تعلقات انتہائی اعلیٰ سطح پر قائم ہیں، اب وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ بہرحال تم بتاؤ کیسے فون کیا، کوئی حکم کرو۔ مارکونی نے اسی طرح شدت جذبات سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا، مارکوئس سے ہی بات کرنی تھی، یہاں پاکیشیا سے ایک عورت کیلی اور اس کا بھائی رابرٹ ایکریمیا گئے ہیں، ان سے مجھے کام تھا، انہوں نے بتایا تھا ان کا پتہ مارکوئس سے مل جائے گا۔ جوانا نے کہا، یہاں وہ کس جگہ ملے گا؟ مجھے تو ان کے بارے میں علم نہیں ہے، مارکوئس تو خود آج صبح پاکیشیا گیا ہے، وہ وہاں اب تک پہنچ بھی گیا ہوگا، تم وہیں اس سے مل لو۔ مارکونی نے کہا، یہاں وہ کس جگہ ملے گا؟ جوانا نے چونک کر کہا، مجھے جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ وہ کسی فائل کے حصول کے سلسلے میں جا رہا ہے، اگر کوئی کام ہو تو ریڈ سٹار ہوٹل فون کر لوں، وہ وہیں ٹھہرے گا۔ اس کے کہنے کے مطابق ریڈ سٹار ہوٹل اس کے کسی دوست کا ہوٹل ہے۔ مارکونی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، شکریہ، میں اسے تلاش کر لوں گا، میں جلدی ایکریمیا آؤں گا، پھر ملاقات ہوگی، گڈ بائے، جوانا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ مارکوئس کسی فائل کے چکر میں آیا ہے، ایسے آدمی کسی عام سی فائل کے سلسلے میں خود تو اتنی دور نہیں آتے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص ہی فائل ہے، بہرحال اب اسے تلاش کرنا ہوگا۔ عمران نے کہا، لیکن یہ ریڈ سٹار ہوٹل کہاں ہوگا؟ میں نے تو اس کا نام پہلی بار سنا ہے، انکوائری سے معلوم کرنا پڑے گا، عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کیے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو، عمران نے لہجے کو بھاری بناتے ہوئے کہا، یس سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، ریڈ سٹار ہوٹل کا فون نمبر بھی بتاؤ اور اس کا ایڈریس بھی۔ عمران نے کہا، ریڈ سٹار نام کا کوئی ہوٹل دارالحکومت میں تو نہیں ہے جناب۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آپریٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یقین ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ ٹرانسمیٹر لے آؤ جوانا، اب ٹائیگر سے بات کرنی پڑے گی۔ عمران نے ریسیور رکھ کے جوانا سے کہا اور جوانا سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر تھا۔ عمران نے اسے ٹرانسمیٹر لیا اور اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، علی عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے بار بار کال دینا شروع کر دی۔ ٹائیگر اٹینڈنگ باس، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی، ٹائیگر، یہاں دارالحکومت میں کوئی ریڈ سٹار نامی ہوٹل بھی ہے، اوور۔ عمران نے پوچھا۔ یس باس، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا، لیکن مجھے انکوائری آپریٹر نے تو کہا ہے کہ ریڈ سٹار نام کا کوئی ہوٹل دارالحکومت میں نہیں ہے، اوور۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس کی بات بھی درست ہے باس، ریڈ سٹار تو زیر زمین دنیا کے لیے نام ہے، ویسے اس کا نام الپائن ہوٹل ہے، اس کے نیچے ایک خفیہ بار اور جوا خانہ ہے، دراصل اس بار اور جوئے خانے کا نام ریڈ سٹار ہے، اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا، کہاں ہے یہ ہوٹل، اوور۔ عمران نے کہا، ایپل روڈ پر باس، اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا، اس کا مالک کون ہے، اوور۔ عمران نے پوچھا، جاکی ہے باس، زیر زمین دنیا کا بڑا معروف آدمی ہے، شراب کی اسمگلنگ کرتا ہے،
لیکن باس آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ اوور۔ ٹائیگر نے کہا، جس کوٹھی سے تم اس ملازم کو اغوا کر کے لائے تھے وہاں سے ایک فائل ملی ہے جس میں ایکریمیا کے ایک زیر زمین دنیا کے آدمی مارکوئس کا نام سامنے آیا ہے۔ وہاں ایکریمیا سے پتہ چلا ہے کہ مارکوئس آج صبح ہی پاکی شہر روانہ ہوا ہے اور وہ ریڈ سٹار ہوٹل میں ٹھہرے گا۔ ہوٹل کا مالک اس کا دوست ہے۔ میں نے اس مارکوئس سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ اوور۔ عمران نے کہا، آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ اوور۔ ٹائیگر نے پوچھا۔ رانا ہاؤس سے۔ اوور۔ عمران نے جواب دیا۔ باس، میں ابھی معلوم کر کے رانا ہاؤس فون کرتا ہوں کہ کیا واقعی کوئی مارکوئس جاکی کے پاس پہنچا بھی ہے یا نہیں۔ اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا، معلوم کر کے بتاؤ۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس مارکوئس کو یہاں رانا ہاؤس میں نہ لایا جائے ماسٹر، جوانا نے کہا۔ دیکھو، پہلے معلوم تو ہو کہ تمہارے دوست مارکونی نے درست بھی بتایا ہے یا نہیں، عمران نے کہا اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا کیونکہ اسے یقین تھا کہ فون ٹائیگر نے کیا ہوگا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، ایک ایکریمی مارکوئس جاکی کے پاس پہنچا ہے اور اس کے دفتر میں موجود ہے۔ ٹائیگر نے کہا، اس مارکوئس سے تھوڑی سی پوچھ گچھ کرنی ہے، اب تم بتاؤ کہ کہاں کی جائے، وہیں ہوٹل میں یا اسے یہاں رانا ہاؤس لایا جائے؟ عمران نے کہا، جیسے آپ حکم کریں باس۔ ٹائیگر نے کہا، میرا مطلب تھا جاکی سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ اگر تو تمہارے تعلقات اس سے دوستانہ ہیں تو پھر اس مارکوئس کو میں تمہارے علاوہ کسی اور سے اغوا کرا کر یہاں رانا ہاؤس لے آؤں، اور اگر نہیں تو پھر اتنا لمبا بکھیڑا پالنے کی ضرورت نہیں، میں وہیں جاکی کے دفتر میں ہی اس سے پوچھ گچھ کر لوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے آپ مناسب سمجھے باس، کریں۔ جاکی وغیرہ مجھے جانتے ضرور ہیں لیکن میری اس سے دوستی وغیرہ نہیں ہے۔ ٹائیگر نے کہا، اوکے، پھر تم وہیں الپائن ہوٹل پہنچ جاؤ، میں جوانا کے ساتھ آ رہا ہوں۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ جوانا وہیں اس سے 2 باتیں کر لیں، عمران نے کہا اور جوانا سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار رانا ہاؤس سے نکل کر الپائن ہوٹل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جوانا موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار الپائن ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو گئی۔ خاصی پرانی عمارت تھی۔ عمران نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر وہ دونوں نیچے اترے۔ اسی لمحے ایک سائیڈ سے ٹائیگر نکل کر ان کی طرف آیا۔ مارکوئس ابھی تک جاکی کے دفتر میں ہے باس، میں نے معلوم کر لیا ہے، ٹائیگر نے قریب آ کر کہا۔ تو آؤ چلو، کہاں ہے وہ دفتر؟ عمران نے کہا اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں ٹائیگر کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک سائڈ پر موجود سیڑھیوں کے قریب پہنچ گئے جہاں 2 مسلح آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ٹائیگر کو دیکھ کر چونک پڑے۔ جاکی اوپر دفتر میں ہے، ٹائیگر نے ان میں سے ایک سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہے تو صحیح، مگر باس کا مہمان آیا ہوا ہے اور باس کا حکم ہے کہ جب تک وہ اجازت نہ دے کسی کو اوپر نہ آنے دیا جائے، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مجھے بھی تم اوپر نہ جانے دو گے؟ ٹائیگر کے لہجے میں تلخی تھی۔ مجبوری ہے، باس کا حکم ہے، اس آدمی نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا ٹائیگر کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے گھوما اور وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر 2 قدم دور جا گرا۔ دوسرے نے بجلی کسی تیزی سے ہاتھ میں پکڑی مشین گن سیدھی کرنی چاہی لیکن اسی لمحے وہ بھی چیختا ہوا فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ جوانا نے ہاتھ بڑھا کر اسے گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بھی اچھل کر اٹھتے ہوئے اپنے ساتھی سے ٹکرایا۔ اب اگر حرکت بھی کی تو ہڈیاں توڑ دوں گا، جوانا نے غراتے ہوئے کہا۔ اس دوران ٹائیگر اور عمران سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گئے۔ جوانا نے ان دونوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی مشین گنیں اٹھائیں اور انہیں ایک جھٹکے سے دور پھینک دیا۔ پھر وہ 2 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا عمران اور ٹائیگر کے پیچھے اوپر برآمدے میں پہنچ گیا۔ برآمدے کے اختتام پر ایک بند دروازہ نظر آ رہا تھا جس کے باہر آفس کی نیم پلیٹ بھی موجود تھی۔ تم باہر رکو ٹائیگر، میں اور جوانا بات کر لیں گے، عمران نے کہا۔ مگر باس، ٹائیگر نے کچھ کہنا چاہا۔ میں اپنا آرڈر دہرانے کا عادی نہیں ہوں، سمجھے؟ عمران نے یکلخت غراتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے فوراً ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ عمران دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جوانا بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ عمران نے دروازے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ عمران اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا اور اسے انتہائی شاندار اور جدید فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ انداز دفتر جیسا ہی تھا۔ ایک سائڈ پر صوفوں پر 2 غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے ایک ادھیڑ عمر جبکہ دوسرا نوجوان تھا۔ عمران کے پیچھے جوانا بھی اندر آ گیا تھا۔ کون ہو تم اور کیسے اندر آئے ہو؟ اس نوجوان نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جبکہ دوسرا ادھیڑ عمر صوفے پر بیٹھا رہا، لیکن اس کی نظریں جیسے ہی عمران کے پیچھے اندر داخل ہوتے ہوئے جوانا پر پڑی وہ بھی بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تمہارا نام جاکی ہے اور یہ مارکوئس ہے، ایکریمیا سے آیا ہے؟ عمران نے جاکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو اور تم اندر کیسے آئے؟ کیا تمہیں نیچے میرے آدمیوں نے
جاکی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہنا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکر مکمل ہوتا، عمران کا ہاتھ گھما اور دوسرے لمحے جاکی چیختا ہوا اچھلا اور دھڑام سے فرش پر جا گرا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سمٹ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کا جسم ایک جھٹکے سے ہی ساکت ہو گیا۔ جاکی کی کنپٹی پر پڑنے والی عمران کی ایک ہی بھرپور اور جچی تلی ضرب نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ یہ کیا مطلب؟ مارکوئس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مسٹر مارکوئس، آپ سے ہم نے چند باتیں کرنی ہیں۔ آپ تشریف رکھیں، جاکی کا فکر نہ کریں، یہ تھوڑی دیر بعد خود ہی ہوش میں آ جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے مارکوئس سے کہا، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم مجھے پہچان گئے ہو مارکوئس، اور یہ بھی بتا دوں تم چاہے کتنے بڑے گینگسٹر بن گئے ہو، لیکن میں ابھی بھی وہی جوانا ہوں اور یہ میرے ماسٹر ہیں، اس لیے میری طرف سے اسے وارننگ سمجھنا کہ اگر تم نے ماسٹر کا سوالات کے درست جوابات نہ دیے تو پھر تمہارے ساتھ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جوانا نے خشک لہجے میں کہا، لیکن کیا باتیں، میرا آپ سے کیا تعلق ہے؟ میں تو آج ہی ایکریمیا سے آیا ہوں ذاتی بزنس کے سلسلے میں۔ مارکوئس نے ہون بھینچتے ہوئے کہا، کیلی اور رابرٹ تمہارے پاس پہنچے تھے، وہ اب کہاں ہیں؟ عمران نے اچانک کہا تو مارکوئس بے اختیار اچھل پڑا۔ کون رابرٹ؟ کون کیلی؟ اور میں تو انہیں نہیں جانتا، مارکوئس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بھی جاکی کی طرح چیختا ہوا اچھل کر 2 فٹ دور جا گرا۔ پھر وہ جیسے ہی اٹھ کھڑا ہوا، جوانا کا بازو گھما اور اس بار مارکوئس پہلے سے بھی زیادہ زوردار انداز میں چیختا ہوا کئی فٹ دور جا گرا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، جوانا نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑا اور دوسرے لمحے اسے فضا میں اٹھا لیا۔ بولو، جواب دے رہے ہو یا؟ جوانا نے غراتے ہوئے کہا، بتاتا ہوں۔ مارکوئس نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا تو جوانا نے اسے صوفے پر پٹخ دیا۔ اب اگر چون چرا کی تو ہڈیاں توڑ دوں گا۔ جوانا نے صوفے کے عقب میں جا کر کھڑے ہوئے کہا، جبکہ عمران سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکا تھا، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے مارکوئس، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ سب کچھ سچ بتا دو۔ ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں گے اور کسی کو بھی معلوم نہ ہوگا کہ تم نے ہمیں کچھ بتایا بھی ہے یا نہیں۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، وہ دونوں ایکریمیا میرے پاس پہنچے تھے۔ اس بار مارکوئس نے منہ سے نکلنے والا خون ایک طرف تھوکتے ہوئے کہا، اب وہ کہاں ہیں؟ عمران نے کہا، وہاں ولنگٹن میں ان کی اپنی رہائش گاہ ہے، ٹیمپل پلازا میں فلیٹ نمبر 336 وہیں ہوں گے۔ مارکوئس نے جواب دیا، وہ یہاں سے ایک سائنسدان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ سائنسدان مر گیا، اور تمہارے پہنچنے کا مطلب ہے کہ وہ یقیناً یہی رپورٹ تمہیں دینے گئے ہوں گے۔ اب بولو کہ تم اس سائنسدان کو کیوں اغوا کرنا چاہتے تھے؟ عمران نے کہا تو مارکوئس ایک بار پھر چونک پڑا۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ مارکوئس نے چونک کر کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے یک لخت انتہائی کربناک چیخ نکلی اور وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے وہیں صوفے پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے عقب میں کھڑے جوانا نے اس کی بائیں آنکھ میں یک لخت انگلی کسی نیزے کی طرح مار دی تھی، اور اب وہ اپنی انگلی پر لگے ہوئے خون اور مواد کو صوفے کی پشت سے صاف کر رہا تھا۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے مارکوئس، تم نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا ہے، جبکہ تمہیں صرف جواب دینے کی اجازت ہے۔ جوانا نے غراتے ہوئے کہا، اوہ تم میری آنکھ! مارکوئس نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، یہی حشد اسی آنکھ کا بھی ہو سکتا ہے، اور تم جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوگا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، مما میں سب کچھ بتاتا ہوں، ایسا مت کرو، میں بتا دیتا ہوں۔ اس بار مارکوئس نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بتاؤ، پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ حکومت ایکریمیا اور حکومت اسرائیل مل کر ایک جزیرے لیڈیز آئی لینڈ میں کوئی خفیہ پروجیکٹ مکمل کر رہی ہیں۔ میرے ایکریمیا کے اعلیٰ حکام سے رابطے ہیں، اور وہ کام جو وہ اپنی سرکاری ایجنسیوں سے کرانا مناسب نہیں سمجھتے، وہ میں سر انجام دیتا ہوں۔ ایکریمیا کے اسپیشل سیکرٹری مارجر نے مجھے کام دیا کہ پاکیشیا میں ایک سائنسدان ہے منصور، اسے اغوا کر کے اس طرح ایکریمیا لے کر آنا ہے کہ پاکیشیا میں کسی کو اس کے بارے میں علم نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ منصور جس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، اس کی فائل بھی لے آنی تھی۔ کیلی اور رابرٹ دونوں میری تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں، وہ پاکیشیا میں میرے نمائندے ہیں۔ میں نے یہ کام ان دونوں کے ذمے لگا دیا۔ انہوں نے اس منصور کو تلاش کیا اور اسے اپنی کوٹھی میں لے آئے۔ حکومت ایکریمیا کا کہنا تھا کہ اس منصور کو اس کی مرضی سے لے آیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے آفر دی تھی کہ منصور جتنی رقم بھی چاہے اسے دے دی جائے، اور اسے بتا دیا جائے کہ اس جزیرے پر واقع انتہائی بڑی لیبارٹری میں اسے 2 سال کام کرنا پڑے گا۔ وہ جو تنخواہ اور سہولیات طلب کرے اسے منظور کر لیا جائے، اور اگر وہ کسی صورت بھی رضامند نہ ہو تو پھر اسے جبراً لے آیا جائے۔ چنانچہ کیلی نے اس منصور سے تعلقات بڑھائے، اسے اپنی کوٹھی میں بلایا اور پھر اس سے بات کی، لیکن اس منصور نے انکار کر دیا۔ کیلی اور رابرٹ اسے بڑی بڑی آفرز دیتے رہے، لیکن وہ کسی صورت نہ مانا تو کیلی نے مجھ سے بات کی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اسے کوٹھی میں بند کر دے، چند روز بند رہے گا تو اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا اور پھر وہ رضامند ہو جائے گا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی رضامندی سے ہی آئے، اور اس طرح ہم بے شمار الجھنوں سے بچ سکتے تھے۔ اسپیشل سیکرٹری نے مجھے اس کے لیے چونکہ 1 ماہ کا وقت دیا تھا، اس لیے ہمیں جلدی بھی نہ تھی، لیکن پھر مجھے اطلاع ملی کہ اس منصور نے اپنا گلا کاٹ کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔
میں نے کیلی کو کہہ دیا کہ وہ اس کا کوٹھی میں ہی علاج کرے اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ مجھے اطلاع دے، پھر میں اسے وہاں سے اغوا کر لے آؤں گا، کیونکہ اس کا اقدام بتا رہا تھا کہ وہ کسی طور پہ بھی رضامند نہیں ہو سکتا، لیکن شدید زخمی ہونے کی صورت میں اگر اسے اغوا کرایا جاتا تو وہ مر بھی سکتا تھا۔ لیکن پھر اچانک کیلی اور رابرٹ میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اچانک منصور ہلاک ہو گیا ہے، شاید اس کا زخم بگڑ گیا تھا یا کچھ اور ہو گیا تھا، وہ اس وجہ سے یہاں آ گئے ہیں کہ اس منصور کی لاش ملنے کے بعد کہیں انکوائری میں وہ سامنے نہ آ جائے۔ میں نے اسپیشل سیکرٹری سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر منصور ہلاک ہو گیا ہے تو اس کی ریسرچ فائل منگوا لی جائے۔ چونکہ منصور کی موت کی وجہ سے میری ساکھ کو دھچکا لگا تھا کہ میں ناکام رہا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود یہاں پاکیشیا پہنچ کر وہ فائل حاصل کر کے لے جاؤں۔ چنانچہ میں یہاں آ گیا۔ یہاں یہ جاکی میرا واقف ہے۔ ابھی میں اس سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ تم یہاں پہنچ گئے۔ مارک کو اس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ فائل تم نے کہاں سے حاصل کی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ منصور کی ذاتی لیبارٹری سے، مارک کو اس نے جواب دیا، اور اس نے ایک ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات موجود تھے، لیکن شاید دوسری آنکھ نکلنے اور اندھا ہونے کے خوف کی وجہ سے وہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ کہاں ہے اس کی لیبارٹری؟ عمران نے پوچھا۔ آصف کالونی کی کوٹھی نمبر 700A بلاک، یہی پتہ مجھے کیلی نے بتایا تھا، مارک کو اس نے جواب دیا۔ کیا تم سائنس پڑھے ہوئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میں نہیں، میرا سائنس سے کیا تعلق؟ مارک کو اس نے چونک کر پوچھا۔ تو پھر تم کیسے اپنی مطلوبہ فائل پہچان سکتے ہو؟ لیبارٹری میں تو نہ جانے کتنی فائلیں ہوں گی، عمران نے کہا۔ منصور کے ساتھ 3-4 اس کے اسسٹنٹ بھی کام کرتے ہیں۔ اسپیشل سیکرٹری نے بتایا تھا کہ ہم نے وہ فائل حاصل کرنی ہے جس کا تعلق ایئر پریشر ریسرچ سے ہو۔ میں نے یہی منصوبہ بنایا تھا کہ اس کے کسی اسسٹنٹ پر تشدد کر کے اس سے اصلی فائل حاصل کروں گا، یا دوسری صورت میں لیبارٹری میں جتنی بھی فائلیں ہوئی سب ساتھ لے جاؤں گا۔ مارک کو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ منصور کو آئی لینڈ تم نے خود پہنچانا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اسپیشل سیکرٹری کو اطلاع دینی تھی، پھر ان کے آدمی اسے لے جاتے، مارک کو اس نے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ آئی لینڈ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ فلوریڈا سے کچھ فاصلے پر ہے۔ کانڈا نام کا ویران جزیرہ تھا، لیکن اب اسے لیڈیز آئی لینڈ کہا جاتا ہے، بس اتنا معلوم ہے، مارک کو اس نے جواب دیا۔ تم خود وہاں کبھی گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ صرف ایک بار گیا ہوں، لیکن مجھے جزیرے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ہماری لانچ کو جزیرے سے بہت دور روک دیا گیا، اور پھر جزیرے کی انچارج مادام روزی خود اپنی ساتھی لڑکیوں کے ساتھ وہاں آئی۔ ہم نے ایک خاص قسم کی مشین اسے پہنچانی تھی۔ اس مادام روزی نے وہ مشین لی اور پھر واپس چلی گئی، مارک کو اس نے جواب دیا۔ لیکن یہ مشین حکومت خود بھی تو بھیج سکتی تھی، پھر اس کے لیے تمہاری خدمات کیوں حاصل کی گئی؟ عمران نے پوچھا۔ یہ مشین اسرائیل کی طرف سے آئی تھی اور اسے کریمیا کے سرکاری حکام کی نظر سے بچا کر جزیرے پر پہنچانا تھا، مارک کو اس نے جواب دیا۔ اس مادام روزی کا حلیہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل؟ عمران نے کہا تو مارک کو اس نے تفصیل سے اس کا حلیہ بتا دیا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ مادام روزی یہودی عورت ہے اور کریمیا کے خفیہ اداروں میں کام کرتی رہی ہے، اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں، مارک کو اس نے جواب دیا۔ تم نے جزیرے پر اپنی آمد کی اطلاع کیسے دی تھی؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ ہمیں ایک فکسڈ فریکوینسی ٹرانسمیٹر دیا گیا تھا، ہم نے ٹرانسمیٹر کال کی تھی جس کا جواب مادام روزی نے دیا تھا، پھر خصوصی کوڈ نمبر کا تبادلہ ہوا اور اس کے بعد وہ لانچ میں بیٹھ کر آ گئی، مارک کو اس نے جواب دیا۔ فائل جو تم یہاں سے حاصل کرنے آئے ہو، یہ تم نے کریمیا میں کس کے حوالے کرنی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ اسپیشل سیکرٹری کے چیف اسسٹنٹ مارشل کے، مارک کو اس نے جواب دیا۔ تمہارے تعلقات براہ راست اسپیشل سیکرٹری سے ہیں یا اس کے عملے کے کسی آدمی سے؟ عمران نے کہا۔ براہ راست اسپیشل سیکرٹری سے، مارک کو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسپیشل سیکرٹری کو اس جزیرے کے بارے میں تمام تفصیلات کا علم ہوگا، عمران نے کہا۔ ظاہر ہے وہی انچارج ہے، مارک کو اس نے جواب دیا۔ اوکے مسٹر مارکوئس، تم نے واقعی ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اس تعاون کا انعام تمہیں ضرور ملے گا، اور وہ انعام ہے آسان موت، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اوہ، مارک کو اس نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، اس کے عقب میں کھڑے ہوئے جوانا کے دونوں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے، اور پھر فکرہ مکمل ہونے سے پہلے مارک کو اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی۔ آؤ، عمران نے جوانا سے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار نمایاں تھے۔